मेरी सास ने घर के पिछले हिस्से में एक छोटा सा कमरा बना रखा था, जिसकी चाबी हमेशा शोहर के पास होती थी। एक रात शोहर गहरी नींद सो रहा था, तो मैंने चाबी निकाली और उस कमरे का दरवाज़ा खोल लिया। दरवाज़ा खुलते ही पूरे कमरे में किसी अजीब सी चीज़ की सड़ने की नागवार बू फैली हुई थी। जैसे ही अंदर कदम रखा तो मुझे लगा अंदर सास का कोई खजाना होगा, लेकिन फर्श पर पड़ी चीज़ देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ मेरी शादी को भी कुछ ही अरसा गुजरा था और मैं एक नए और अनजाने माहौल में अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ कर चुकी थी। मेरे वालिदैन ने मेरी शादी एक बहुत ही खाते पीते और बाज़ाहिर शरीफ घराने में की थी, जहाँ लड़का बरसरे रोज़गार था और घर में सिर्फ इसकी बूढ़ी माँ थी, जो मेरी सास बनने वाली थी। शादी से पहले मुझे बताया गया था कि घर बहुत बड़ा और कुशादा है और मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन वहाँ मेरे सास और शोहर के अलावा और कोई नहीं रहता। इसीलिए मुझ पर काम का ज़्यादा बोझ भी नहीं होगा और मैं सुकून की ज़िंदगी गुजारूंगी। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे गुजरे और मुझे लगा कि मेरे वालिदैन का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। मेरे शोहर एक अच्छे और मेहनती इंसान थे, जो सुबह सवेरे अपने काम पे चले जाते और शाम को देर से घर वापस आते। मेरी सास बाज़ाहिर एक नरम मजाज और दीनदार औरत लगती थी, जो सारा दिन अपनी इबादत में मसरूफ़ रहती थी और मुझसे बहुत प्यार और मोहब्बत से पेश आती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, मुझे इस घर के माहौल में अजीब सी घुटन और खामोशी का एहसास होने लगा। हमारा घर वाकई बहुत बड़ा था, जिसमें एक लंबा चौड़ा सहन, कई बड़े बड़े कमरे और एक बड़ा सा बावर्ची खाना था। घर की इमारत पुरानी थी और उसकी ऊंची दीवारें हमेशा मुझे एक अजीब सा एहसास दिलाती थी, जैसे वो अपने अंदर के राज छुपाए हुए हों। घर का अगला हिस्सा तो बहुत रोशन और हवादार था, जहाँ हम सब रहते थे, लेकिन घर का पिछला हिस्सा हमेशा तारीकी और खामोशी में डूबा रहता था। मेरी सास ने पहले ही दिन मुझे नहायत प्यार मगर सख्ती से ये हदायत कर दी थी कि मैं घर के अगले हिस्से तक ही महदूद रहूं और मुझे पिछले हिस्से की तरफ जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझे बताया था कि घर के पिछले हिस्से में पुराना और टूटा फूटा सामान रखा हुआ है और वहाँ सफाई भी नहीं होती, इसीलिए वहाँ कीड़े मकोड़े और मिट्टी होती है, जिसकी वजह से मेरा वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। शुरू में तो मैंने इनकी बात को एक आम सी नसीहत समझा और इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मेरे पास घर के अगले हिस्से में ही काम करने के लिए इतना काम होता था कि मुझे पिछले हिस्से की तरफ जाने का ख्याल ही नहीं आता था। सुबह सवेरे उठकर सारे घर की सफाई करना, बर्तन धोना और फिर शोहर के लिए नाश्ता बनाना मेरा रोज़ का मामूल था। मैं सारा दिन घर के कामों में लगी रहती और जब दोपहर को फारग होती तो थक कर अपने कमरे में लेट जाती। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे महसूस हुआ कि मेरी सास का सारा ध्यान बस एक ही जगह पे रहता था और उनकी नज़रें हमेशा इसी पिछले हिस्से की तरफ लगी रहती थी। वो बार बार मुझसे पूछती थी कि मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है या नहीं, और वो इस बात की तसल्ली करती थी कि मैं बावर्ची खाने में या अपने कमरे में ही मौजूद हूँ। इस घर में हम सिर्फ 3 लोग थे, मैं, मेरे शोहर और मेरी सास। लेकिन घर में रोज़ाना ज़रूरत से ज़्यादा खाना बनता था। जब मैंने बावर्ची खाने की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर संभाली, तो मैंने अपनी सास से पूछा कि हम 3 लोगों के लिए कितना सालन और कितनी रोटी बनानी है। तो उन्होंने मुझे जो मिक़दार बताई, वो कम से कम 6 या 7 लोगों के लिए काफ़ी थी। मैंने हैरानगी से कहा कि हम इतने कम लोग हैं तो इतना ज़्यादा खाना क्यों पकाया जा रहा है? क्या कोई मेहमान आने वाला है? तो उन्होंने मेरी बात का सीधा जवाब देने के बजाय मुझे सख्ती से कहा कि जितना कहा गया है उतना ही खाना बनाओ, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कभी घर में खाने की कमी हो, और वैसे भी ज़्यादा खाना पकाने से घर में रिज़्क की बरकत होती है। मैं इनकी बात सुनकर खामोश हो गई और उनकी हदायत के मुताबिक रोज़ाना दुगना खाना बनाने लगी। कभी कभार जब मैं आटा गूंथती तो जानबूझकर थोड़ा आटा कम निकालती, ताकि रोटियां कम बने और रिज़्क ज़ाया ना हो। लेकिन मेरी सास फ़ौरन भांप लेती और मुझे मज़ीद आटा गूंथने का हुक्म देती। वो खुद बावर्ची खाने के दरवाजे पे खड़ी होकर गिनती करती कि मैंने कितनी रोटियां बनाई हैं और सालन की मिकदार कितनी है।
میری حیرت میں اس وقت مزید اضافہ ہو جاتا جب میں نے دیکھا کہ وہ روزانہ دوپہر اور رات کے وقت ایک بڑی تھالی میں وہ سارا اضافی کھانا ڈالتے، اس کے ساتھ پانی کا ایک بڑا جگ رکھتے اور پھر وہ تھالی خود اٹھا کر اس کمرے کی طرف جاتی جو مجھ سے چھپایا گیا تھا اور جس کی طرف جانے سے مجھے سختی سے منع کیا گیا تھا۔ وہ جب بھی پچھلے حصے کی طرف جاتی تو مجھے سختی سے تاکید کرتی کہ میں اپنے کمرے میں ہی رہوں اور جب تک وہ واپس نہ آئے میں باہر نہ نکلوں۔ ان کا یہ عمل روزانہ کا لازمی حصہ بن چکا تھا اور وہ کبھی بھی ناغہ نہیں کرتی تھی، چاہے گرمی ہو یا سردی یا ان کی طبیعت کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ خود ہی وہ بھاری تھالی اٹھا کر وہاں جاتی اور جب واپس آتی تو وہ تھالی بالکل خالی ہوتی تھی اور برتنوں پر کھانے کے نشانات موجود ہوتے تھے جنہیں مجھے دھونا پڑتا تھا۔ یہ بات میرے لیے انتہائی ناقابل فہم تھی کہ آخر وہ اتنا سارا کھانا کسے دے کر آتی ہیں؟ کیا وہاں کوئی جانور ہے جسے پالا ہوا ہے یا کوئی اور انسان چھپا ہوا ہے؟ میری ساس کا یہ پراسرار رویہ میرے ذہن میں کئی سوال پیدا کرتا تھا اور میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی کہ اس سب کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ چھپ کر ان کے پیچھے جاؤں اور دیکھوں کہ وہ کیا کرتی ہیں، لیکن وہ اتنی محتاط تھی کہ وہ ہمیشہ پیچھے مڑ کر دیکھتی تھی اور اس بات کی مکمل تسلی کرتی تھی کہ میں ان کے پیچھے نہیں آ رہی۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی اس کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی اور جب وہ کام سے واپس آئے تو میں نے ان کے لیے کھانا لگایا اور باتوں باتوں میں ان سے پوچھا کہ ساس روزانہ اتنا سارا کھانا لے کر پچھلے حصے میں کہاں جاتی ہیں؟ وہ مجھے وہاں جانے سے کیوں روکا گیا ہے؟ لیکن میرے شوہر کا رویہ بھی اس کمرے کے معاملے میں بالکل اپنی ماں جیسا تھا۔ وہ میری بات سن کر ہمیشہ بات کو ٹال دیتے اور کہتے کہ ماں جی کی پرانی عادتیں ہیں اور وہ غریبوں کے لیے کھانا نکالتی ہوں گی یا ان کا کوئی اور پرانا ٹوٹکا ہوگا، تم ان باتوں میں نہ پڑو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ گھر کے پچھلے حصے سے کوئی غریب نہیں آ سکتا اور وہ تھالی خالی واپس آتی ہے تو انہوں نے غصے سے مجھے خاموش کروا دیا اور کہا کہ مجھے ان کی گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا یہ ٹال مٹول والا اور غصے سے بھرا جواب مجھے کبھی مطمئن نہیں کر سکا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ گھر کے پچھلے حصے میں کوئی غریب مانگنے والا نہیں آ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اور ایسا راستہ تھا جہاں سے کوئی باہر کا آدمی اندر آ سکے۔ اس بند دروازے اور پچھلے حصے کی طرف جانے والے راستے پر ایک عجیب سی ویرانی اور پراسراریت چھائی رہتی تھی۔ اس کمرے کے دروازے پہ ہر وقت ایک بھاری اور زنگ آلود تالا لٹکا رہتا تھا اور کوئی بھی دوسرا فرد اس طرف نہیں جا سکتا تھا۔ وہ تالا اتنا بڑا اور مضبوط تھا کہ اسے دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی بہت ہی اہم چیز موجود ہے جسے دنیا کی نظروں سے بچا کے رکھا گیا ہے۔ میری شادی کو 6 مہینے گزر چکے تھے اور ان 6 مہینوں میں نے ایک دن بھی ایسا نہیں دیکھا جب وہ تالا کھلا ہو یا میری ساس کے علاوہ کوئی اور اس طرف گیا ہو۔ ان دونوں ماں بیٹے کی ان پراسرار حرکتوں اور ان کے اس گہرے راز نے میرے تجسس کو حد سے زیادہ بڑھا دیا تھا۔ میں دن رات اسی الجھن میں مبتلا رہتی کہ آخر اس گھر میں کیا چل رہا ہے۔ میری راتوں کی نیند اڑ چکی تھی اور دن کا سکون بھی برباد ہو گیا تھا۔ میں جب بھی تنہا ہوتی میرا دماغ اسی بند دروازے کی طرف دوڑنے لگتا۔ میں گھر کی صفائی کرتے ہوئے بھی جان بوجھ کر پچھلے حصے کے راستے کے قریب جانے کی کوشش کرتی تاکہ شاید مجھے کوئی آواز سنائی دے یا کوئی سراغ مل جائے، لیکن وہاں ہمیشہ ایک خوفناک خاموشی کا راج ہوتا۔ میرے دل میں یہ بات پوری طرح بیٹھ گئی تھی کہ یقیناً اس کمرے میں ساس کا کوئی بہت بڑا خاندانی خزانہ، سونا چاندی یا ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی چھپی ہے جسے وہ مجھ سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے پرانی کہانیوں میں سن رکھا تھا کہ پرانے وقتوں کے لوگ اپنی دولت اور زیورات کو زمین میں دفن کر دیتے تھے یا کسی خفیہ کمرے میں چھپا کر اس پر بھاری تالا لگا دیتے تھے تاکہ کوئی ان کی دولت تک نہ پہنچ سکے۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میری ساس نے بھی یقیناً ایسا ہی کچھ کیا ہوگا اور وہ اتنا سارا کھانا شاید کسی ایسے پہرے دار کو دے کر آتی ہیں جو اس خزانے کی حفاظت کر رہا ہے، یا پھر ان کا کوئی وہم ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں رکھنے سے ان کی دولت میں اضافہ ہوگا۔
اسی لیے سخت پہرےداری کی جاتی ہے اور مجھے ایک اجنبی سمجھ کر اس راز سے دور رکھا جا رہا ہے تاکہ میں اس دولت پہ اپنا حق نہ جتا سکوں۔ میرے شوہر کی خاموشی، ان کا غصہ اور ساس کی سختی نے میرے اس شک کو مکمل یقین میں بدل دیا تھا کہ یہ سارا معاملہ دولت اور جائیداد کو مجھ سے چھپانے کا ہے۔ وہ مجھے اس گھر کا حصہ نہیں سمجھتے بلکہ مجھے صرف ایک ملازمہ کی طرح کام کاج کے لیے رکھا گیا ہے۔ میری سوچوں کا محور اب صرف اور صرف وہ کمرہ بن چکا تھا اور میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی کہ آخر اس بند دروازے کے پیچھے ایسی کیا خاص چیز چھپی ہے۔ میرے شوہر کا رویہ بھی اس کمرے کے معاملے میں بالکل اپنی ماں جیسا تھا۔ جب میری شادی کو چند مہینے گزر گئے اور میری بے چینی میں اضافہ ہونے لگا تو میں نے ایک رات اپنے شوہر سے اس بند دروازے اور میری ساس کے روزانہ وہاں جانے کی وجہ کے بارے میں نہایت نرمی سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا رد عمل میری توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ انہوں نے میری بات سنتے ہی منہ دوسری طرف پھیر لیا اور بات کو گول مول کرتے ہوئے مجھے سختی سے منع کیا کہ میں آئندہ اس بارے میں مزید کوئی سوال نہ کروں، میں اپنے کام سے کام رکھوں۔ ان کی اس تلخ اور کھردری بات نے میرے دل میں موجود شک کے بیج کو ایک مضبوط درخت میں تبدیل کر دیا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ایک بیٹا جو سارا دن گھر سے باہر دفتر میں کام کرتا ہے اور رات کو تھکا ہارا واپس آتا ہے، وہ بھی اپنی ماں کے اس گہرے راز میں پوری طرح شامل ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی کو گھر کے اس پوشیدہ حصے کے بارے میں کوئی بھی علم ہو، اور جب بھی شام کو اپنے کام سے گھر واپس آتے تو ان کا پہلا کام مجھ سے ملنے یا دن بھر کے حال پوچھنے کے بجائے سیدھا اپنی ماں کے پاس جانا ہوتا۔ وہ دونوں ماں بیٹا گھر کے صحن کے ایک کونے میں بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ کر دھیمی اور نیچی آواز میں دیر تک باتیں کرتے رہتے اور میں دور باورچی خانے میں کھڑی رات کا کھانا بناتے ہوئے ان کی ان سرگوشیوں والی گفتگو کو دور سے دیکھتی رہتی۔ مجھے کبھی یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ روزانہ اتنی دیر تک کیا باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے چہروں کی سنجیدگی اور ان کے محتاط انداز سے مجھے بآسانی یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی بہت اہم اور خفیہ معاملہ ہے جس پر روزانہ اس قدر تفصیل سے بات چیت کی جاتی ہے۔ میرے شوہر جب میرے پاس آتے تو ان کا رویہ بالکل عام اور روایتی ہوتا۔ وہ مجھ سے صرف گھر کے روزمرہ کاموں کا پوچھتے، کھانے کے بارے میں بات کرتے اور پھر کھانا کھا کر خاموشی سے سو جاتے۔ لیکن میں نے اپنے مشاہدے سے یہ بات کئی بار محسوس کی کہ ان کی توجہ ہر وقت اسی پچھلے حصے کی طرف رہتی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے وہ ہمیشہ ایک آخری چکر گھر کے پچھلے حصے کی طرف ضرور لگاتے اور اس بات کی مکمل تسلی کرتے کہ وہ بھاری تالا اپنی جگہ پر پوری طرح موجود ہے اور دروازہ مکمل طور پر بند ہے۔ ان کی اس روزانہ کی احتیاط نے میرے ذہن میں خطرے کی ایک بڑی گھنٹی بجا دی تھی کہ یقیناً اس پر اسرار کمرے میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کی حفاظت ان دونوں ماں بیٹے نے کے لیے ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ اہم ہے۔ میں نے ایک اور بہت اہم بات پر غور کرنا شروع کیا کہ میرے شوہر کی پتلون کی جیب میں ہمیشہ ایک خاص قسم کی چابی موجود رہتی ہے۔ وہ چابی عام چابیوں سے کافی بڑی اور بھاری تھی اور وہ اسے کبھی اپنے گھر کی دوسری چابیوں کے ساتھ نہیں رکھتے تھے بلکہ اسے ایک الگ اور موٹے دھاگے میں باندھ کر اپنی پتلون کی اندرونی جیب میں نہایت حفاظت سے محفوظ رکھتے تھے۔ وہ جب بھی اپنے کپڑے تبدیل کرتے تو سب سے پہلے اس بڑی چابی کو نکال کر اپنے نئے پہنے ہوئے کپڑوں کی جیب میں ڈالتے اور اگر کبھی وہ چابی والی پتلون بھولے سے بستر پر پڑی رہ جاتی تو وہ فوراً بے چین ہو کر اسے اٹھا لیتے اور چابی کی موجودگی کی تسلی کرتے۔ ان کا یہ عمل میرے لیے انتہائی حیران کن اور تکلیف دہ تھا کہ ایک عام سے بند کمرے کی چابی کو اتنی زیادہ احتیاط اور فکر کے ساتھ کیوں رکھا جاتا ہے جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو، اور اگر وہ گم ہو گئی ہو تو قیامت آ جائے گی۔ میں نے کئی بار اپنے دل میں سوچا کہ ان سے اس چابی کے بارے میں سیدھا سوال کروں، لیکن مجھے ان کا وہ پرانا غصہ یاد آ جاتا تھا جب میں نے پہلی بار ان سے اس کمرے کا ذکر کیا تھا، اسی لیے میں مجبوراً خاموش رہتی تھی۔
اور دل ہی دل میں کوڑتی رہتی۔ اس کمرے کا دروازے پر ہر وقت ایک بھاری تالا لٹکا رہتا تھا جو کالے لوہے کا بنا ہوا تھا، اور اسے دور سے دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا تھا کہ اسے توڑنا یا کھولنا کسی عام انسان کے بس کی بات بالکل نہیں ہے۔ وہ تالا اتنا پرانا تھا کہ اس پر جگہ جگہ زنگ کے نشانات موجود تھے، لیکن پھر بھی وہ پوری مضبوطی کے ساتھ اس دروازے کو بند رکھے ہوئے تھا، اور کوئی بھی دوسرا فرد اس طرف نہیں جا سکتا تھا۔ گھر کے پچھلے حصے کی طرف جانے والا راستہ بھی ایک چھوٹی سی تنگ اور گلی کی طرح تھا، جس کے دونوں طرف اونچی اور پرانی دیواریں تھیں، اور اس گلی کے بالکل اختتام پر وہ بند کمرہ موجود تھا جس کا دروازہ ہمیشہ سختی سے بند رہتا تھا۔ اس دروازے کے باہر کھڑے ہو کر ایک عجیب سی اداسی اور ویرانی کا احساس ہوتا تھا، جیسے وہاں سالوں سے کوئی خوشی، روشنی یا زندگی نہ پہنچی ہو۔ لیکن اس خوفناک خاموشی کے باوجود میری ساس روزانہ پوری پابندی کے ساتھ بھاری قدموں سے وہاں جاتی اور پھر اپنا کام ختم کر کے واپس آ کر اپنے معمول کے کاموں میں لگ جاتی۔ ان دونوں ماں بیٹے کی ان پراسرار حرکتوں نے میرے تجسس کو حد سے بڑھا دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا یہ تجسس ایک بیماری کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ میں دن رات بس یہی سوچتی رہتی کہ آخر اس پرانے دروازے کے پیچھے کیا چھپا ہے جو مجھ سے اس قدر پوشیدہ رکھا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے مجھے اس گھر میں ایک غیر اور اجنبی ہونے کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ میری حالت اس پیاسے شخص کی طرح ہو گئی تھی جو پانی کے قریب تو ہو لیکن اسے پانی پینے کی بالکل اجازت نہ ہو۔ میرا ذہن مسلسل نت نئے خیالات اور کہانیاں بنتا رہتا۔ میں جب بھی تنہا ہوتی تو میرا دماغ اسی بند دروازے کے گرد گھومنے لگتا۔ میں نے گھر کے تمام کاموں کو ایک مشینی انداز میں کرنا شروع کر دیا تھا۔ میرا جسم تو باورچی خانے یا صحن کی صفائی کرنے میں مصروف ہوتا، لیکن میری پوری توجہ اس پچھلے حصے کی طرف لگی رہتی جہاں وہ کمرہ موجود تھا۔ میں نے کئی بار یہ بھی کوشش کی کہ جب دوپہر کے وقت ساس سو رہی ہوں اور شوہر اپنے کام پر گئے ہوں تو میں چپکے سے دبے قدموں جا کر اس تالے کو قریب سے دیکھوں اور شاید دروازے کی درز سے اندر جھانکنے کی کوشش کروں، لیکن میری ہمت کبھی میرا ساتھ نہیں دیتی تھی، کیونکہ مجھے اپنی ساس کی وہ سخت اور غصے بھری ہدایت یاد آ جاتی تھی، اور مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر میں وہاں کھڑی پکڑی گئی تو گھر میں بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، اور شاید میرے شوہر مجھے مارے پیٹے یا میرے والدین کے گھر واپس بھیج دیں۔ میں جب بھی اپنے میکے جاتی تو میری ماں مجھ سے میرے نئے گھر کے بارے میں پوچھتی، لیکن میں انہیں کبھی کچھ نہیں بتاتی تھی کیونکہ میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی میں یہ چاہتی تھی کہ وہ یہ سمجھیں کہ ان کی بیٹی اپنے سسرال والوں کی دولت پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں نے اس راز کو خود ہی سلجھانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میرے دل میں یہ بات پوری طرح بیٹھ گئی تھی کہ یقیناً اس کمرے میں ساس کا کوئی بہت بڑا خاندانی خزانہ یا زندگی بھر کی جمع پونجی چھپی ہے۔ میں نے اکثر اپنی دادی اور نانی کی پرانی کہانیوں میں سن رکھا تھا کہ پرانے وقتوں کے لوگ اپنی دولت اور سونا چاندی بینکوں میں رکھنے کی بجائے گھر کے کسی خفیہ حصے میں زمین کے اندر دبا دیتے تھے، یا کسی مضبوط اور بھاری صندوق میں بند کر کے اس پر بڑے بڑے تالے لگا دیتے تھے تاکہ کوئی ان کی محنت کی کمائی تک نہ پہنچ سکے۔ میری ساس بھی پرانے خیالات کی عورت تھی، اور ان کا رہن سہن بھی بہت سادہ تھا۔ وہ گھر کے روزمرہ خرچ میں بہت زیادہ بچت کرتی تھی اور کسی بھی چیز پر فالتو پیسہ خرچ کرنے کے سخت خلاف تھی۔ وہ مجھے بھی بار بار یہی کہتی تھی کہ پانی کم استعمال کرو اور صابن کو ضائع مت کرو۔ ان کی اس قدر کنجوسی اور میرے اس بند دروازے کی سخت حفاظت نے میرے اس شک کو مزید پختہ کر دیا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کی بچت اور پرانا خاندانی سونا اسی کمرے میں چھپا کے رکھا ہے، اور شاید وہ زیادہ کھانا جو وہ روزانہ اندر لے کے جاتی ہیں وہ کسی ایسے پہرے دار پرانے ملازم یا کسی عامل کے لیے ہوگا جو اس خزانے کی حفاظت کے لیے وہاں بٹھایا گیا ہے اور جسے باہر آنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، یا پھر یہ ان کا کوئی اپنا وہم یا پرانا عقیدہ ہوگا کہ وہاں کھانے پینے کی چیزیں رکھنے سے ان کی دولت محفوظ رہتی ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے۔ مجھے اپنے شوہر اور ساس پر بہت زیادہ غصہ آتا تھا کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر کی
बहू तो बना लिया है, लेकिन मुझे अपने घर के राजों में शामिल करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो मुझसे अपनी दौलत छुपाना चाहते हैं, जैसे मैं कोई चोर हूँ और इनका सोना चांदी चुराकर अपने मेके ले जाऊंगी। मैं एक अच्छे और खाते पीते बाइज्जत घराने की बेटी थी और मुझे इनके पैसों या इनके ख़ानदानी खजाने से कोई गर्ज नहीं थी। लेकिन जिस तरह वो मुझसे ये सब छुपा रहे थे और मुझे एक अजनबी समझकर घर के एक हिस्से से दूर रख रहे थे, इस बात ने मेरे अंदर एक शदीद किस्म की ज़िद और तजस्सुस पैदा कर दिया था। मैं चाहती थी कि इनका ये राज मेरे सामने खुले ताकि मैं इन्हें बता सकूं कि मुझे इनकी दौलत की कोई परवाह नहीं है। लेकिन मुझ पर अदम एतमाद करके उन्होंने मेरा दिल बहुत दुखाया है। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी और मैं घंटों जागती रहती थी और सोचती रहती कि मैं किस तरह इसके कमरे का ताला खोलूं और अंदर जाकर देखूं कि मेरी सोच कहाँ तक दुरुस्त है। मैंने अपने दिमाग में इस कमरे की कई तस्वीरें बना ली थी कि वहाँ पर एक बड़ा सा पुराना संदूक रखा होगा जिसमें चमकता हुआ सोना और चांदी के जेवरात होंगे, या फिर पुराने और कीमती सिक्के होंगे जिन्हें मेरी सास ने बड़ी मेहनत से जमा किया होगा और जिन्हें वो मुझसे दूर रखना चाहते हैं, इसीलिए पहरेदारी की जाती है। वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था, लेकिन मेरी बेचैनी में कोई कमी नहीं आ रही थी। मेरा तजस्सुस अब इस हद तक बढ़ चुका था कि मेरे काबू से बाहर, बिल्कुल बाहर होने लगा था। मेरी सास ने घर के पिछले हिस्से में एक छोटा सा कमरा बना रखा था जिसकी चाबी हमेशा शोहर के पास होती थी और वो दोनों इसकी हिफाजत अपनी जान से भी ज़्यादा करते थे। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी और मैं बस एक ही मौके की तलाश में थी कि किसी तरह वो ख़ास चाबी मेरे हाथ लग जाए ताकि मैं इस पुराने और भारी दरवाजे के पीछे छुपे हुए इस पर इसरार ख़ानदानी ख़जाने को जान सकूं, जिसकी वजह से मुझे इस घर में एक अजनबी बनाकर रखा गया था। बिलाखिर एक रात मुझे वो मौका मिल ही गया। रात का पिछला पहर था और पूरा घर एक गहरी और खौफनाक खामोशी में डूबा हुआ था। मेरा शौहर दिन भर की सख्त थकावट की वजह से अपने बिस्तर पर नहायत गहरी नींद सो रहा था। मैंने अपने दिल को मजबूत किया और हिम्मत जमा की करके खामोशी से इसकी पतलून की जेब से वो भारी चाबी निकाल ली। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने अपने कदमों की कोई आवाज़ पैदा किए बगैर इनके पिछले हिस्से का रुख किया। मैंने वो चाबी इस पुराने और जंग आलूद ताले में लगाई और उसे घुमाकर इस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही पूरे कमरे में किसी अजीब सी चीज़ की सड़ने की इंतहाई नागवार और मतफन बू फैली हुई थी जिसने मेरे दिमाग को सुन कर दिया था। मैंने अपने नाक पे कपड़ा रखा और जैसे ही कदम अंदर रखा तो मुझे लगा अंदर सास का कोई बहुत बड़ा ख़ानदानी ख़जाना, सोना या चांदी मौजूद होगा। लेकिन फ़र्श पर पड़ी चीज़ देखकर मेरा होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ फ़र्श पर कोई सोना चांदी, जेवरात या पैसों से भरा हुआ संदूक नहीं था जिसका मैं पिछले कई महीनों से अपने जहन में तस्वर कर रही थी। वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे ख़ानदानी ख़जाना या ज़िंदगी भर की जमा पूंजी कहा जा सके। मेरी आंखें इस अंधेरे और नीम तरीक कमरे में कुछ देखने और समझने की कोशिश कर रही थी और इस मदफन और सड़ांध ज़दा बू ने मेरे हवास को बुरी तरह झंझोड़ के रख दिया था। मैंने अपने नाक और मुंह को अपने दुपट्टे से मजबूती से ढांप लिया ताकि मुझे उल्टी ना आ जाए। वो बू इतनी शदीद थी कि मुझे महसूस हो रहा था जैसे सालों से इस कमरे की सफाई नहीं की और हर तरफ गलाज़त बिखरी हुई है। मेरी नज़रें कमरे के फर्श पर इधर उधर घूम रही थी और मुझे दीवारों के साथ जगह जगह सड़े हुए और बचे खुचे खाने के ढेर नज़र आ रहे थे। वो वही खाना था जो मेरी सास रोज़ाना दोपहर और रात के वक्त एक बड़ी थाली में डालकर इस कमरे में ले आती थी और जिसे मैं समझती थी कि वो शायद मेरे किसी पहरेदार के लिए या किसी पुराने आलम के लिए है जो ख़जाने की हिफाजत कर रहा है। लेकिन वहाँ तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सड़े हुए सालन, बासी रोटियों और गंदगी का एक बदबूदार ढेर लगा हुआ था जिस पर बेशुमार कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे और मक्खियाँ भनभना रही थी। ये सारा मंजर मेरी इन तमाम सोचों और तसव्वुरात के बिल्कुल बरअक्स था जो मैंने इस कमरे के बारे में अपने दिमाग में बना रखे थे।
پھر اچانک میری نظر اس گندگی اور غلاظت کے بالکل درمیان میں زمین پر پڑی ایک چیز پر ٹھہر گئی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا اور میری سانسیں میرے گلے میں اٹک رہی تھی۔ وہ کوئی بے جان چیز نہیں تھی اور نہ ہی کوئی پیسوں کی بوری تھی، بلکہ وہ ایک جیتا جاگتا انسان تھا جو اس فرش پر انتہائی بے بسی اور خستہ حالی میں پڑا ہوا تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور میرا سارا جسم خوف اور صدمے کے مارے برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں پہ یقین کرنے کے لیے چند قدم مزید آگے بڑھائے اور اس مدھم روشنی میں اس انسان کو غور سے دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ ایک انتہائی کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا انسان تھا، جس کے جسم پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور اس کی پسلیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ کپڑے کم اور چھیٹڑے زیادہ لگ رہے تھے، جو جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور ان پر میل اور گندگی کی موٹی تہیں جمی ہوئی تھیں۔ اس کے بال لمبے اور الجھے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک بڑی اور بے ترتیب داڑھی تھی جس نے اس کے آدھے سے زیادہ چہرے کو چھپا رکھا تھا، اور وہ سرد فرش پر سکڑ کر لیٹا ہوا تھا اور ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا۔ میری نظریں جب اس کے پیروں اور ہاتھوں کی طرف گئی تو میرے دل سے ایک دردناک چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس مظلوم انسان کے دونوں پیروں میں بھاری اور زنگ آلود لوہے کی زنجیریں بندھی ہوئی تھیں، جو اتنی موٹی اور مضبوط تھیں کہ انہیں دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا تھا کہ ان کا بوجھ کتنا زیادہ ہوگا، اور ان زنجیروں کا دوسرا سرا کمرے کی ایک مضبوط اور پرانی دیوار میں گھڑے ہوئے ایک بڑے سے لوہے کے کڑے کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے دونوں ہاتھوں میں بھی زنجیریں پہنائی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ نہ تو ٹھیک سے کھڑا ہو سکتا تھا اور نہ ہی اسے آزادی سے حرکت کر سکتا تھا۔ اس کی کلائیوں اور ٹخنوں پر ان بھاری زنجیروں کی رگڑ سے گہرے زخم بن چکے تھے، جن پر خون جم چکا تھا، اور کچھ زخموں میں پیپ پڑ چکی تھی جن پر مکھیاں بیٹھ رہی تھی۔ یہ منظر اتنا خوفناک اور دل دہلا دینے والا تھا کہ میرا دماغ سن ہو کر رہ گیا۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی جانور کے ساتھ اتنا ظالمانہ اور وحشیانہ سلوک نہیں دیکھا تھا جیسا اس کمرے میں ایک جیتے جاگتے انسان کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ میں ابھی اسی صدمے سے باہر نہیں نکلی تھی کہ اس زنجیروں میں جکڑے انسان نے میرے قدموں کی آہٹ سن کر اپنا سر آہستہ سے اوپر اٹھایا اور اپنی بے نور اور دھسی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی، بے بسی اور خوف تھا، جیسے وہ کسی کو بھی دیکھ کر مار پڑنے کے ڈر سے سہم جاتا ہو۔ جب اس نے اپنا چہرہ میری طرف کیا اور میں نے اس کے چہرے کے خد و خال کو غور سے دیکھا تو مجھے ایک اور بہت بڑا اور دل چیر دینے والا جھٹکا لگا کہ وہ کوئی غیر یا اجنبی انسان نہیں تھا اور نہ ہی کوئی باہر سے لایا گیا قیدی تھا۔ اس کے چہرے کی بناوٹ، اس کی آنکھوں کی رنگت اور اس کے ماتھے کا انداز بالکل میرے شوہر جیسا تھا۔ اگرچہ وہ کمزوری اور گندگی کی وجہ سے بہت بھیانک لگ رہا تھا، لیکن اس کی شکل میرے شوہر سے اتنی زیادہ ملتی تھی کہ مجھے یہ سمجھنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے شوہر کا اپنا سگا بھائی ہے۔ میری ٹانگوں سے جان نکلنے لگی اور مجھے لگا جیسے میں ابھی اس گندے فرش پر گر کر بے ہوش ہو جاؤں گی۔ یہ حقیقت مجھ پر ایک پہاڑ بن کر گزری تھی کہ وہ عورت جسے میں ایک انتہائی نیک اور دیندار ساس سمجھتی تھی، اور وہ مرد جسے میں اپنا ایک محنتی اور شریف انسان سمجھتی تھی، وہ دونوں دراصل انسانی روپ میں وحشی درندے تھے، جنہوں نے اپنے ہی خون، اپنے ہی سگے بھائی اور بیٹے کو اس تاریک اور بدبودار کمروں میں سالوں سے قید کر رکھا تھا۔ اب میرے دماغ میں پچھلے 6 مہینوں کی تمام پراسرار باتوں اور الجھنوں کے جواب خود بخود ملنا شروع ہو گئے تھے۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میری ساس مجھ سے اس کمرے کو کیوں چھپاتی تھی اور مجھے اس طرف آنے سے سختی سے کیوں منع کرتی تھی۔ وہ روزانہ جو اتنا سارا کھانا لے کے آتی تھی وہ کسی خزانے کے پہرے دار کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے اس بدقسمت اور ذہنی معذور بیٹے کے لیے لاتی تھی جسے انہوں نے دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ میرے شوہر کی وہ بھاری چابی اور اس کمرے کی اتنی سخت پہرے داری بھی اسی لیے تھی تاکہ کسی کو اس قید میں کیے گئے بھائی کا
علم نہ ہو۔ مجھے یاد آیا کہ شادی سے پہلے مجھے بتایا گیا تھا کہ میرے شوہر کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے اور وہ اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے اور میرے خاندان سے کتنا بڑا جھوٹ بولا تھا اور کتنا بڑا دھوکہ دیا تھا۔ یہ بیچارہ شخص پیدائشی طور پر ذہنی معذور ہوگا یا شاید کسی بیماری کی وجہ سے اس کی عقل کام نہیں کرتی ہوگی، اور اس ظالم معاشرے کی طعنہ زنی سے بچنے کے لیے یا اپنی جھوٹی عزت اور نام کو بچانے کے لیے میری ساس اور میرے شوہر نے اسے انسانوں کی دنیا سے کاٹ کر اس بدبودار اندھیرے کمرے میں ایک جانور سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اسے کھانا بھی ایسے دیتے ہوں گے جیسے کسی کتے کو ٹکڑے ڈالے جاتے ہیں۔ زمین پر بکھرا ہوا کھانا اور اس کی یہ حالت اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اسے نہلانے دلانے یا اس کے زخموں کی صفائی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ بس اسے زندہ رکھنے کے لیے پیٹ بھرنے جتنا کھانا دے دیتے تھے اور باقی سارا وقت وہ ان بھاری زنجیروں میں جکڑا اس فرش پر پڑا رہتا تھا۔ میں دروازے کی چوکھٹ کے ساتھ لگی کھڑی تھی اور میرے آنسو بے اختیار میری آنکھوں سے بہہ کر میرے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کی اس خستہ حالی اور ان بھاری زنجیروں کو دیکھ کر میرے اندر انسانیت جھاگ اٹھی تھی اور مجھے اپنے سسرال والوں سے شدید نفرت اور کراہت محسوس ہونے لگی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ایک ماں جو اپنے بچے کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، وہ اسے اپنا خون پلا کر پالتی ہے اور اسی بچے کے ساتھ اتنا بڑا ایسا ظلم کیسے کر سکتی ہے۔ میری ساس جو سارا دن ہاتھ میں تسبیح پکڑے عبادات میں لگی رہتی تھی، کیا ان کی عبادات اور دعائیں اس مظلوم کی آہوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی؟ کیا انہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں تھا کہ وہ اپنے ہی لختے جگر کو اس طرح زنجیروں میں باندھ کر کیڑے مکوڑوں کے حوالے کر چکی تھی؟ اور میرے شوہر جو بظاہر بہت شریف اور محنتی انسان تھے، وہ اپنے ہی سگے بھائی کا یہ حال دیکھ کر رات کو سکون سے کیسے سو سکتے تھے؟ وہ مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اخلاق اور سادگی کا درس دیتے تھے، لیکن ان کا اپنا اخلاق اتنا گرا ہوا تھا اور مردہ ہو چکا تھا کہ وہ ایک بے بس اور لاچار انسان کو قیدی بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ میں نے اس کمرے کی میں ہر طرف نظر دوڑائی تو مجھے وہاں پینے کے پانی کا ایک گندا اور ٹوٹا ہوا پیالہ بھی نظر آیا، جس میں کائی جمی ہوئی تھی اور اس میں پانی کے بجائے کیچڑ جیسا کچھ بھرا ہوا تھا۔ وہ بیچارہ پیاس لگنے پر شاید یہی گندا پانی پینے پر مجبور ہوگا۔ اس کی ٹانگوں پر موجود زنجیروں کے نشانات بتا رہے تھے کہ یہ قید کچھ دنوں یا مہینوں کی نہیں ہے، بلکہ اسے سالوں سے اسی طرح باندھ کے رکھا گیا ہے۔ اس کے پٹھوں میں اتنی جان بھی نہیں بچی تھی کہ وہ سیدھا کھڑا ہو سکے۔ اس نے مجھے دیکھ کر کوئی شور نہیں مچایا، نہ ہی کچھ بولنے کی کوشش کی، کیونکہ شاید وہ بولنا بھی بھول گیا تھا یا اسے معلوم تھا کہ شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے بس مجھے اپنی ان بے نور اور خوفزدہ آنکھوں سے دیکھا اور پھر اپنا سر واپس اسی گندگی اور سڑے ہوئے کھانے کے ڈھیر پہ رکھ دیا، جیسے اسے اپنے حالات سے مکمل طور پر سمجھوتا کرنا پڑ گیا ہو اور اس طرح اس نے ہر امید چھوڑ دی ہو۔ یہ سارا منظر میرے ذہن اور روح پر ایک گہرے اور انمٹ زخم کی طرح نقش ہو گیا تھا۔ میں نے بس خاندانی خزانے کے لالچ اور تجسس میں اس کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ اس کی جگہ مجھے ایک ایسا بھیانک اور دردناک راز مل گیا تھا جس نے میری پوری زندگی اور میری سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا تھا۔ اب مجھے اس گھر کی ان اونچی دیواروں سے واقعی ڈر لگنے لگا تھا، کیونکہ یہ دیواریں اینٹوں اور مٹی کی نہیں بلکہ ظلم، درندگی اور جھوٹ کی بنی ہوئی تھی، اور ان دیواروں کے اندر جو لوگ رہتے تھے وہ انسان نہیں بلکہ انسان نما وحشی درندے تھے، جن کے دلوں میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں اس دروازے پہ کھڑی صدمے سے بت بنی ہوئی تھی اور میرے دماغ میں ایک شدید طوفان برپا تھا۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا اور میرے ہاتھ پاؤں یکدم سن ہو گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس بھیانک سچائی کو کیسے ہضم کروں۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس گھر کو میں اپنا سمجھ کر اس کے راز جاننے نکلی تھی، وہ گھر اتنی بڑی اور انسانیت سوز حقیقت کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ سارے مناظر گھومنے لگے جب میری ساس بہت محبت اور سادگی سے مجھے کھانا زیادہ بنانے کا حکم دیتی
اور کہتی کہ رزق ضائع نہیں ہوتا اور اس میں برکت ہوتی ہے۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ برکت نہیں تھی بلکہ وہ اپنے گناہ کو اور اپنے اس وحشیانہ عمل کو مجھ سے چھپانے کا ایک بہانہ تھا۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ جو عورت اتنی مکاری سے اپنے سگے بیٹے کو دنیا سے اور اپنی ہی بہو سے چھپا سکتی ہے، وہ میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ اور میرے شوہر، جن پر میں اپنا سب کچھ نچھاور کر چکی تھی، وہ کتنے بڑے دھوکے باز اور ظالم انسان نکلے، جو دن بھر دفتر میں ایک باعزت انسان کا روپ دھارتے ہیں اور رات کو اپنے ہی بھائی کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھ کر اطمینان سے سو جاتے ہیں۔ اس کمرے کی سڑاند اور اس مظلوم انسان کی بے بسی نے میرے اندر کے تمام خوف کو ختم کر دیا تھا۔ اب مجھے نہ تو ان تالوں سے ڈر لگتا تھا، نہ ہی میری ساس کی سختی کا۔ مجھے صرف اور صرف اس مظلوم انسان کے لیے ترس آ رہا تھا، جو بغیر کسی جرم کے سالوں سے اس جہنم میں سڑ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کی تاکہ اس کے زخموں کو دیکھ سکوں یا اسے کوئی تسلی دے سکوں، لیکن زنجیروں کی ہلکی سی آواز نے مجھے وہیں روک دیا۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ اگر اس وقت میرے شوہر کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے مجھے اپنے بستر پر نہ پایا تو وہ سیدھا اسی کمرے میں آئیں گے، اور اگر میں نے اس وقت کوئی جلد بازی کی یا کوئی غلط قدم اٹھایا تو وہ ظالم ماں بیٹا مل کر شاید میرے ساتھ بھی یہی سلوک کریں جو انہوں نے اپنے اس خونی رشتے کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا اور مجھے احساس ہوا کہ یہ راز کھل تو چکا ہے، لیکن یہ معاملہ صرف میرے رونے یا افسوس کرنے سے حل نہیں ہوگا۔ اس بھیانک راز کو جاننے کے بعد اب میں اس گھر میں مزید ایک دن بھی ان درندوں کے ساتھ سکون سے نہیں گزار سکتی تھی۔ مجھے اس لاچار اور معذور انسان کی جان بچانی تھی اور ان ظالموں کو ان کے اس مکرو اور انسانیت سوز عمل کی سزا دلوانی تھی۔ میں وہی دروازے کے پاس کھڑی ان زنجیروں کو، اس گندگی کو اور اس لاغر انسان کو بے بسی سے دیکھ رہی تھی، اور میرے اندر ایک آگ سی بھڑک رہی تھی کہ میں کس طرح اس صورتحال کا سامنا کروں۔ یہ راز میرے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو چکا تھا، لیکن اب مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ میں اگلا قدم کیا اٹھاؤں اور اس گھر کے اس بھیانک ترین سچ کو دنیا کے سامنے کیسے لاؤں۔ میری نظریں اس مظلوم بھائی کی ان جھکی ہوئی اور بے جان آنکھوں پر جمی ہوئی تھی، جو اب شاید کسی معجزے کے منتظر بھی نہیں رہے تھے۔ میں نے بمشکل اپنے قدموں کو پیچھے کی طرف موڑا اور اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اس بدبودار کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے انتہائی احتیاط کے ساتھ اس بھاری اور زنگ آلود تالے کو واپس دروازے پہ لگایا اور اسے اسی طرح بند کر دیا جس طرح وہ پہلے بند تھا۔ میری پوری کوشش تھی کہ چابی گمانے یا تالا بند ہونے کی بھی کوئی آواز پیدا نہ ہو، تاکہ میرا شوہر جاگ نہ جائے اور اسے میری موجودگی کا علم نہ ہو سکے۔ میں دبے قدموں واپس اپنے کمرے میں پہنچی اور وہ باہری چابی انتہائی آہستگی اور مہارت کے ساتھ واپس اپنے شوہر کی پتلون کی جیب میں رکھ دی۔ میرا دل ابھی تک بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور میرے جسم میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ اور سردی طاری تھی۔ میں بستر پر اپنے شوہر کے ساتھ لیٹ گئی، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور جا چکی تھی۔ میرا دماغ مسلسل منصوبے بنا رہا تھا کہ میں صبح ہوتے ہی اس گھر سے کیسے نکلوں اور اس مظلوم انسان کی مدد کیسے کروں۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے تھوڑی سی بھی جلد بازی کی یا کوئی بیوقوفی کی تو یہ ظالم ماں بیٹا مجھے بھی کوئی بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں اور شاید مجھے بھی اس کی طرح کسی زنجیر سے باندھ دیں۔ اسی لیے مجھے بہت ہوش مندی اور عقل مندی سے کام لینا تھا۔ رات کا باقی حصہ میرے لیے ایک عذاب کی طرح گزرا۔ میں بس کروٹیں بدلتی رہی اور اس اندھیرے کمرے میں قید اس بے بس انسان کی حالت زار کے بارے میں سوچتی رہی۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی تو میں بستر سے اٹھ گئی اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ گئی۔ میری ساس بھی اٹھ چکی تھی اور اپنی عبادات میں مصروف تھی۔ میں نے معمول کے مطابق اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بنایا اور ان دونوں ماں بیٹے کے سامنے اپنے چہرے پر کوئی خوف ظاہر نہیں ہونے دیا اور نہ ہی انہیں اس بات کا بالکل بھی احساس ہونے دیا کہ میں ان کا وہ بھیانک راز جان چکی ہوں۔ ناشتہ کرنے کے بعد میرا شوہر ہمیشہ کی طرح اپنا سامان لے کر اپنے دفتر چلا گیا اور میری ساس باورچی خانے کے کاموں میں لگ گئی۔
یہی وہ بہترین اور مناسب وقت تھا جس کا میں رات بھر بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے کچھ ضروری کپڑے اور زیورات ایک کپڑے کے تھیلے میں ڈالے اور اپنی ساس کو یہ بہانہ بنا کر کہ میں محلے کی دکان سے کچھ ضروری سودا سلف لینے جا رہی ہوں، گھر کے مرکزی دروازے سے باہر نکل آئی۔ گھر سے باہر نکلتے ہی میں نے تیز قدموں سے چلنا شروع کر دیا اور سیدھا اپنے والدین کے گھر پہنچی۔ میرے والدین مجھے اس وقت اور اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ میں نے روتے ہوئے انہیں سارا واقعہ سنایا اور اس بدبودار کمرے میں قید اس لاغر اور ذہنی معذور انسان کی پوری حالت تفصیل سے بتائی۔ میری باتیں سن کر میرے والدین بھی سکتے میں آ گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو لوگ بظاہر اتنے شریف اور نیک لگتے ہیں وہ اندر سے اتنے شفاق اور درندے ہو سکتے ہیں۔ میرے والد صاحب نے بالکل وقت ضائع کیے بغیر محکمے کے اعلیٰ عہدیداروں اور قانون کے رکھوالوں سے رابطہ کیا اور انہیں اس انسانیت سوز واقعے کی پوری تفصیل بتائی۔ قانون کے رکھوالے بھی اس ظلم کی داستان سن کر حیران رہ گئے تھے اور انہوں نے فوری کارروائی کا فیصلہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں محکمے کے لوگ اور ایک مشہور فلاحی ادارے کی گاڑی ہمارے ساتھ اس گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب ہم قانون کے محافظوں کے ساتھ وہاں پہنچے تو میری ساس ہمیں دیکھ کر حیران رہ گئی اور ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ انہوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی لیکن قانون کے رکھوالوں نے انہیں سختی سے خاموش کروا دیا۔ وہ سیدھا کر کے پچھلے حصے کی طرف گئے اور اس بھاری تالے کو توڑ کر دروازہ کھول دیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر ان سخت جان محافظوں کے بھی ہوش اڑ گئے اور وہ بھی اس قدر ظلم اور گندگی دیکھ کر کانپ اٹھے۔ انہوں نے فوراً اس مظلوم انسان کو ان بھاری زنجیروں سے آزاد کروایا، اس کے زخموں پر مرہم رکھا اور اسے علاج کے لیے ایک بڑے شفا خانے منتقل کر دیا۔ میری ساس کو اسی وقت حراست میں لے لیا گیا اور ان کی نشاندہی پر ہی میرے شوہر کو بھی اس کے دفتر سے پکڑ کر سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ ان دونوں ماں بیٹے کا اصلی اور بھیانک چہرہ اب پورے محلے اور دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا تھا۔ ان کی ساری جھوٹی عزت اور شرافت خاک میں مل چکی تھی اور انہیں اپنے سگے خون کے ساتھ ایسا ظلم کرنے پر سخت ترین سزا کا سامنا تھا۔ میں نے اسی دن خلا کا مقدمہ دائر کر کے ہمیشہ کے لیے اس ظالم اور بے حس خاندان سے اپنا رشتہ ختم کر لیا۔ مجھے اپنے اس فیصلے پر کوئی دکھ یا پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا کہ میں نے ایک بے گناہ اور مظلوم انسان کو اس جہنم سے نکال کر اسے ایک نئی زندگی دی ہے۔ میری زندگی کا یہ تلخ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا اور میں اپنے والدین کے گھر ایک نئی اور پرسکون زندگی کا آغاز کیا۔